रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हमारा सूरह बकरा की तफ़सीर का जो सिलसिला चल रहा है उसमें हमारे साथ चल रहे होंगे। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मुख्तलिफ़ आयात पढ़ी और उससे पहले हमने अल्लाह ताला का तारुफ़ पढ़ा था। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ आयतुल कुर्सी के ज़रिए से इंसानों को करवाया है कि बेहतरीन जो पूरी कायनात को चलाने वाली हस्ती है वो कौन सी है, कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिसको माबूद मानना क्यों ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात गिनवाई और फिर बताया कि ऊँग तक नहीं आती है, नींद तो बहुत दूर की बात है, ऊँग तक नहीं आती है कि ये पूरी कायनात जो हस्ती चला रही है उसी के हाथ में है सब कुछ। और किसी चीज़ का जो इल्म है जितना अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है उससे ज़्यादा का इल्म उसके पास नहीं है। हर तरह का इल्म अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को अपनी हिफाजत में लिया हुआ है और वो थकता नहीं है, वो उकताता भी नहीं है। तो देखें कितनी खूबसूरत तरीके से आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ करवाया। फिर उसके बाद हमने देखा अगली आयत में कि दीन के बारे में बताया गया कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप किसी को ज़बरदस्ती दीन कबूल नहीं करवा सकते जब तक वो अपने दिल से जो है वो उसको कबूल ना करना चाहे। फिर उसमें हमने आगे देखा आयत नंबर बल्कि अभी हम आगे की आयत को पढ़ेंगे। 256 नंबर की आयत तक हमने पढ़ लिया था, आगे 257 नंबर की आयत से हम इंशाअल्लाह ताला अभी शुरू करेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग पढ़ते हैं कुरान पाक की आयत को इस तरह से तफसीर पढ़ते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप अपने पास कुरान पाक को ओपन कर लें, खोल लें। जब आप खोल के पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर और अच्छे से पता चलेंगी, आपके माइंड में भी बैठ जाएगा और कोई पॉइंट हो तो वो आप साथ साथ नोट भी कर लिया करें। और अगर हम कोई काम करते हुए कुरान पाक को इस तरह से सुनेंगे तो फिर हम नोट नहीं कर पाएंगे और हमारे दिमाग से बस सरसरी से सुन के वो निकल जाएगा। हम देख लेते हैं आयत नंबर 257। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों का दोस्त कारसाज अल्लाह ताला खुद है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला किन का दोस्त है, किन का दोस्त है, जो कि अल्लाह ताला के फॉलोअर हैं, यानी कि अल्लाह ताला को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला उनका वली है, वो ईमान लाने वाले लोग हैं। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल कर ले जाता है। जुलुमात से नूर की तरफ, यानी कि अंधेरों से नूर की तरफ। जुलुमात जो है ये बहुत तरह के अंधेरे हैं लेकिन नूर जो है वो एक ही है और वो अल्लाह ताला का रास्ता है। और अल्लाह ताला उस पर किन लोगों को चलाता है, जो अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं और वही अल्लाह के वली होते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू औलिया हुमुत तागूत, और काफरों के औलिया शयातीन है। अब ये भी बता दिया कि जो कुफार हैं, जो कुफ्र करने वाले, इनकार करने वाले हैं, उनके जो औलिया हैं वो कौन है, वो तागूत है। अब तागूत क्या है वो हमने पिछली उसमें भी क्लास में देख लिया था। तागूत बेसिकली सरकश को कहते हैं कि जो कि एक माबूद की इबादत को छोड़ के ख़ुद माबूद बनने की कोशिश करता है और लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि हाँ यही माबूद है। ठीक है, इसकी मिसाल आगे आएगी। और अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरती से आयात को बयान करने के बाद मिसालों से, वाक़यात से बड़े ही अच्छे तरीके से इंसानों को समझाया है कि ये बात अगर की जा रही है तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है बात। फिर आगे हमें वाक़या भी एक बताया गया है और उसमें हम उसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब देखें तागूत का रास्ता चुनने वाले कौन लोग होते हैं और उनका अंजाम क्या होता है ये भी बता दिया अल्लाह ताला ने। युखरिजूनहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमात, वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं, यानी कि नूर से, हिदायत के रास्ते से ज़ुलुमात अंधेरों में ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग जहन्नमी हैं। अब देखें अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जो औलिया शैतान को या उस तागूत को मानते हैं उनका रास्ता कौन सा होता है कि वो अंधेरों से रोशनी की तरफ नहीं बल्कि
روشنی سے یعنی کہ نور میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ہوتی ہیں، وہاں سے ان کو بھٹکا کر جو ہے وہ اندھیروں کے راستوں پہ لے جاتے ہیں، اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ دو طرح کے لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ڈفرینس بٹوین، تو یہ ڈفرینس بٹوین ہے کہ ولی اللہ کا جو ہے وہ راستہ کون سا ہوتا ہے، اور جو طاغوت کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا راستہ کون سا ہوتا ہے اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں نا ایک حدیث بھی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک لکیر کھینچی، بالکل سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کی رائٹ اور لیفٹ، دائیں اور بائیں طرف ٹیڑھی میری لائنیں کھینچ کر فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، یعنی کہ یہ میرے پروردگار کا بتایا ہوا راستہ، سیدھا راستہ، نور کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے، اور اس کی سائڈز پر جو ٹیڑھی میڑھی ادھر ادھر جاتی ہوئی جو لکیریں کھینچی گئی تھیں وہ طاغوت کا یعنی کہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو نور کا راستہ دکھایا، ہمیں اسی پر قائم رہنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 53، اگر آپ مصحف لے کے بیٹھے ہیں تو اس کو اوپن کر لیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 153، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کا حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط کرو۔ اب یہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا بتا دیا ہے کہ یہ دین جو ہے، یہ دین اسلام جو ہے، یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ میرا راستہ ہے، صراطی مستقیم، یعنی کہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسری راہوں پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی آسائشوں میں پڑ جاتے ہیں اور ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف، آپ کہہ لیں کہ ہمیں یاد تو ہوتا ہے لیکن ہم چل نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے نا بہت بکھیڑے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی دنیاوی چیزوں کو بڑا ہی فوقیت دی ہوتی ہے، اور پھر ہم سیدھے راستے سے بھٹک بھی جاتے ہیں کئی بار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورتی سے ہدایت کا راستہ بتایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، یہ میرا راستہ ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کو جب ہم کسی ذات سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں اس کی باتوں کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، ہمیں اس کی پسند ناپسند کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے راستے پر چلنے والا جو ہے وہ بھٹکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم نے آیت نمبر 257 کی تفسیر کو دیکھ لیا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ بھی بتایا ہے اگزامپل دے کر کہ کون کس راستے پر چلا تھا۔ ان واقعات کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو بتایا گیا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ کون ہے یہ؟ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھا تھا، نمرود کے ساتھ جب ان کی کنورسیشن ہوئی تھی۔ نمرود بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے پیغمبر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا اس کو، اور اس سے پوچھا، ایک کوشچن آنسر ہوئے ان کے آپس میں، جیسے کنورسیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو رب ہے، ہمارا جو رب ہے، اس کے بارے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا۔ اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آگے دیکھ لیتے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا۔ یہ دیکھیں نا، جب اس طرح کی بات کی جا رہی ہے تو یہ وہ خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ صحابہ سامنے موجود ہیں اور وحی کے ذریعے پرانے زمانوں کی باتیں، یعنی کہ وہ باتیں، وہ نبی انبیاء جو گزر چکے ہیں ان کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ اور اب آگے دیکھیں کہ کیا واقعہ ہوا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا،
ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا۔ اب آگے دیکھیں کہ نمرود نے کیا کہا، قال انا احیی و امیت، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا کوئی آپ کے پاس لے کر آیا ہے، کوئی بات لے کر آیا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہو کہ اچھا یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں سوچتا۔ اس وقت کے اس بادشاہ نے کیا کیا تھا، اس نے ایک جنگ شروع کر دی کہ تمہارا رب اس طرح سے کرتا ہے تو میں بھی اس طرح سے کرتا ہوں، یعنی کہ وہ زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اور جو روایات میں ہمیں ملتا ہے اس واقعے کے بارے میں وہ یہی ہے کہ اس وقت اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، 2 قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہونی تھی، یعنی کہ اس نے مر جانا تھا، اور ایک کو رہائی ملنی تھی، یعنی کہ زندگی ملنی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے الٹا کر دیا، جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس نے رہا ہونا تھا اس کو پکڑ کر لٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کہا کہ یہ دیکھو زندہ میں بھی کرتا ہوں اور مارتا میں بھی ہوں۔ تو اب یہاں پر کیا بات کی جا سکتی تھی، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگنور کیا اور بحث کرنے کے بجائے اگلی بات اس کے آگے رکھی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، یعنی کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے کر آ۔ لیکن اس نے اس کا جواب کیا دیا، اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ گھبرا گیا، اب تو وہ کافر بھونچکا گیا۔ اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیں اس طرح کے واقعات جو پیغمبر اور انبیاء کے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ باتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ان کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے، ان تک ہدایت پہنچ نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے کان سنتے ضرور ہیں لیکن ان کی بات جو ہے وہ دلوں تک نہیں پہنچتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اس وقت کا نبی جو ہے، اس وقت کا جو نبی ہے وہ کھڑا ہوا ہے نمرود کے آگے، ایک بادشاہ کے آگے کھڑا ہے، لیکن اس کے نصیب میں نہیں ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کی موجودگی میں بھی جو ہدایت پا جائے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کے نصیب میں نہیں تھی، اس کو ہدایت نہیں ملنی تھی، اور اس کو ہدایت نہیں ملی، اور وہ مقابلے بازی کرتا رہا کہ میں بھی خدا ہوں، میں بھی رب ہوں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بھی وہ کر سکتا ہوں، اور اس طرح یہ کنورسیشن دونوں کے درمیان میں چلتی رہی، اور بالآخر نمرود کا انجام جو ہے وہ بھی ہم آگے کہیں نہ کہیں ضرور یہ واقعہ آئے گا، اور آگے ہم اس انجام کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہاں پر ہماری 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے دیکھ لیا، 257 اور 258، اور یہاں بڑا ہی امپورٹنٹ ایک چیز سوچنے کی ہے کہ آپ تھوڑا سا جب ہم آیات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ تھوڑا سا غور کیا کریں کہ باقی جیسے ہم کوئی ناول پڑھیں، کوئی کتاب پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اس میں ایک سیکوینس ہوتا ہے اور ایک واقعہ چل رہا ہوتا ہے، پورا اس میں ایک سیکوینس سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کیا ہے کہ ٹاپکس ہر 2 آیات کے بعد آپ کو ٹاپک چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا، ایک مطلب اس کا لنک ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ پہ کچھ بتایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور اس کے آگے کوئی ایسا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم لکھا ہوتا ہے نا کہ ایک ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد فار ایگزامپل میں وہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، طاغوت کی پہلے اوپر سارا بتا دیا کہ بھئی آپ دین کے بارے میں زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، دین کے بارے میں آپ کسی کو دین فالو کروا ہی نہیں سکتے ہیں، آپ زبردستی کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کروا سکتے۔ ٹھیک ہے، اور جو طاغوت ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے جو اپنے اصل معبود کا انکار کر کے خود اپنے آپ کو فالو کروا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو معبود بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس آیت کے بعد ہم نے دیکھا آگے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون سے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو طاغوت کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے آگے جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ تھا وہاں پر آ کر دیکھا کہ فار ایگزامپل
سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ پہلے کی 2-4 آیات میں کیا ہوا، پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں پورا اپنا تفصیلی جو ہے ایک تعارف کروا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی بیسیکلی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آگے 2 آیات میں طاغوت کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں، اور پھر آخر میں فار ایگزامپل کر کے اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ آگے کی آیات بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، اس میں بھی ہم ایک بہترین واقعہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری چلتی سانسوں کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جاری رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے قلبوں میں مستقل مزاجی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ کہتے ہیں نا دعا ہمیں لازمی پڑھنے چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، کہ ہمیں ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس راستے پر۔ ایسا نہ ہو کہ 2-4 دن کے بس شوق ہوں اور اس کے بعد وہ شوق اتر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پڑھنا ہے اور ہمیں پڑھانا ہے، ہمیں آگے بھی اس سلسلے کو لے کر چلنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔